औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो खास मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या मोहम्मद शेख आबा का तर्जुमा गलत करता है और ये कहता है कि मेरा तर्जुमा और मेरा मर्जी, इसका दावेदार है? कुछ लोगों का कहना है कि आबा का तर्जुमा मोहम्मद शेख गलत करता है। कुरान करीम का जो 33 नंबर सूरा है, सूरा अल अहज़ाब के 40 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, माकाना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिर रिजालिकुम, और मोहम्मद नहीं है तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप। लेकिन इसका आबा का तर्जुमा जो है बाबा, दादा, नाना, परनाना है। ये कुरान से मैं आपको साबित करूंगा। वलाकिन रसूल अल्लाह, और लेकिन वो अल्लाह का रसूल है, वह खातमन नबीयीन, और तमाम नबियों का सील मोहर है। ये है तर्जुमा, ये मोहम्मद शेख करता है। तारीख की जो शख्सियत है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, जिनका कासिम, ताहिर, तैयब, इब्राहिम ये बेटे थे। इनका बाप था फातिमा, ये उनकी बेटी थी, और हसन हुसैन के नाना थे, और अली जो है इनका ससुर। इस टाइप का जो है ये तारीख जो है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का तारीख है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन, ये है मोहम्मद अल्लाह का रसूल और तमाम नबियों का सील मोहर। अब जो लोग मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन को एक समझते हैं, ये अल्लाह ताला का जो इस्लामी मुल्क है, इसमें शिया मुसलमान जो है, सुन्नी मुसलमान जो है, सलाफी मुसलमान जो है, ये समझते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन एक है, यकसा है। और ये धर्म के जो मौलवी लोग हैं, इनके आपस में दिल जो है एक नहीं है। कुरान करीम के 59 नंबर सूरा हशर, इसके 14 नंबर आयत में है, वह कुलूबहुम शत्ता, इनके दिल जो है एक दूसरे से बिल्कुल दुश्मनी पे लगे हुए हैं। और ये हम देख रहे हैं अल्लाह ताला का किंगडम में। 48 नंबर सूरा अल फतह, इसके 29 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, जो मोहम्मद के साथी है वो आपस में रहम दिल है, और आयत को जो इनकार करने वाले हैं उनके मुकाबला में ये शदीद है। तो इस आयत के तहत मोहम्मद शेख के जो दोस्त लोग हैं, अहबाब है, जो इंटरनेशनल इस्लामिक प्रोपेगेशन सेंटर में आते हैं, वो रुहमाउ बैनहुम है आज की तारीख में। अगर आपको यकीन नहीं है तो 2020 साल में आप जाके देखें, आपको नजर आएगा। ये रुहमाउ बैनहुम है और अशिद्दाउ अलल कुफ्फार है। ये शुरू से है। और ये जो धर्म के जितने गुंडे लोग हैं, जो धर्म के मौलवी हैं, जिनका जिंदगी जो है, जिनके जिंदगी चंदा करके खा के चलना है, और ये जो बैल बकरियों का जो चरम इकट्ठे करके बेच के खाना है, और जिनके अखलाकियात पे जो है कौम लूत के करतूत शामिल है बाजू के,
تو ان کو یہ قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے. یہ لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے کتابیں جمع کیے ہیں اور بہت سارے علوم جمع کیے ہیں. اور یہ مولویوں کا کہنا ہے کہ 14 علوم کو سیکھنا ہے اور اس قرآن کو سمجھنا ہے. یہ 14 علوم سیکھنے کے لیے میں نے 30 سال لگا دیا اور ان علوم سے میں نے قرآن کو نہیں سیکھ سکا. اس کا جو روح ہے اس کو تو اللہ سکھاتا ہے. اگر آپ قرآن سیکھنا چاہے تو آپ کو 96 نمبر سورہ العلق کی پہلی 5 آیتوں پہ عمل کرنا ہے. اور جب آپ عمل کریں گے تو 55 نمبر سورہ الرحمن کی پہلی 4 آیتوں پہ اللہ عمل کرے گا. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ کو پڑھنا ہے اپنے رب کے نام پہ جس نے خلق کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن. قرآن اللہ سکھائے گا. تو اس کا روح جو ہے وہ دھرم کا کوئی مدرسہ یا دھرم کے جو پنڈت، فادر، مولوی، ملا یہ نہیں سکھا سکتے. ایک مسلم ہونے کے ناطے کنگڈم آف اللہ میں جو مملکت الہی جو ہے، ملک الہی میں آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے نہ سیاہ ستہ کی ضرورت ہے، نہ کتب اربع کی ضرورت ہے، اور نہ فیضان سنت کی ضرورت ہے، نہ فضائل اعمال کی ضرورت ہے، نہ بہشت زیور کی ضرورت ہے، اور نہ ہی تریپیٹک کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اویستا کی ضرورت ہے، اور نہ ہی بائبل کی ضرورت ہے، اور نہ ہی گرو گرنتھ کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وید، رامائن، مہابھارت، گیتا اس کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو پڑھنا ہے اللہ کے نام پہ. یہ جو کتب روایات لوگوں نے گھڑے ہیں، کتب احادیث، کتب فقہ، کتب سیر، کتب نحو و صرف، کتب اسماء و رجال، کتب جرح و تعدیل، کتب تواریخ یا علم منطق، یہ جاننے کی ضرورت نہیں. اور ان چیزوں کو جن لوگوں نے جانا وہ آج محمد شیخ کے ذاتیات پہ سوال اٹھا رہے ہیں. یہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں نظر آئے گا ابن کا معنی ہے بابا. ابن، ابن قرآن میں ہے، یہ واحد ہے، اور اس کا جمع ہے آبا. تو قرآن کریم کے 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 170 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب لوگوں سے کہا جاتا ہے اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتباع کریں گے جس پہ ہم اپنے آبا و اجداد کو پایا. آبا و اجداد کون ہوتے ہیں؟ بابا، دادا، نانا، پرنانا. تو 33 نمبر سورہ الاحزاب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے آبا نہیں ہے. آبا کا مطلب بابا، دادا، نانا، پرنانا. تو جو لوگ کہتے ہیں آبا کا مطلب صرف باپ، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اپنے آبا و اجداد کو مانتے ہیں، اگر صرف باپ کو ہٹا دیا جائے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دادا، پردادا جو ہے وہ کیا، یا نانا پرنانا جو ہے وہ کیا ہدایت پہ رہا ہے؟ اگر ہم 5 نمبر سورہ المائدہ کی 104 نمبر آیت پہ دیکھیں تو وہاں پہ ہے قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا.
کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آبا کو پایا. آبا کا مطلب صرف باپ نہیں، بابا، دادا، نانا، پر نانا. اگر صرف باپ کو لیں گے تو اس کا مطلب دادا صحیح پہ ہے، اور بابا اور دادا کو لیں گے اور نانا اور پرنانا کو چھوڑیں گے تو اس کا مطلب ہے بابا دادا یہ گمراہ ہے اور نانا پرنانا جو ہے یہ ہدایت پہ ہے. تو محمد شیخ آبا کا ترجمہ غلط نہیں کرتا، صرف گنڈے مولوی جو ہے، یہ دھرم کے جو بیپاری ہے، ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ تدبر اور تفکر کرنا ہے. چونکہ یہ سمجھتے ہیں، ان کا اپنا سمجھ کچھ نہیں ہوتا، یہ سمجھتے ہیں ان کے اسلاف کے ذریعے کہ اس بارے میں ابو حنیفہ نے کیا کہا، شافی نے کیا کہا، مالک نے کیا کہا، حنبل نے کیا کہا، خمینی صاحب نے کیا کہا، البانی صاحب نے کیا کہا، اس پہ لگے ہوئے ہیں. دیوبند نے کیا کہا، بریلی نے کیا کہا، قادیان نے کیا کہا، اس ٹائپ کے جو ہے خیالات کو یہ مانتے ہیں اور ان کا اپنا سمجھ جو ہے ان کے ہاتھ پہ بیچ چکے ہیں. اور قرآن خود کیا کہتا ہے؟ 4 نمبر سورہ النساء اس کے 82 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ اس قرآن پہ غور نہیں کرے گا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف پایا جاتا. اور 47 نمبر سورہ محمد کی 24 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا لوگ اس قرآن کو لے کے غور و خوض نہیں کریں گے یا ان کے دل میں جو ہے قفل لگے ہوئے ہیں؟ تو محمد شیخ اگر تدبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سکھاتا ہے. اگر آپ پڑھیں گے آپ کو اللہ سکھائے گا، میں پڑھوں گا مجھے اللہ سکھائے گا. تو مجھے آبا سمجھنے کے لیے تو قرآن سے ہٹ کے غیر قرآنی جو تفاسیر ہے یہ یا کتب روایات ہے یا کتب احادیث ہے یا کتب اسماء و رجال ہے یا کتب جرح و تعدیل ہے یا کتب تواریخ ہے، یہ سب مجھے نہیں ضرورت. اگرچہ میں پڑھا ہوں، 30 سال لگا دیا ہوں میں یہ ساری چیزیں پڑھنے میں، لیکن دور تک بھی اس قرآن کے کسی آیات کے ساتھ تعلق نہیں. وہ راہیں دیگر ہیں، یہ راہیں دیگر ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کے ذریعے قرآن کو سمجھے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 25 نمبر سورہ الفرقان کے 33 نمبر آیت پہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. جو بھی مثال لوگ لائے تیرے پاس ہم اس کا احسن تفسیر لاتے ہیں. تو احسن تفسیر آپ کو کہاں ملے گا؟ قرآن کے اندر. قرآن سے باہر کے لوگوں کے جو کتابیں ہیں وہ سب ڈرٹی ہے، اس کو ڈسٹ بن میں تھرو کرے، اس سے قرآن نہیں سمجھ سکتے. 30 سال میں نے ضائع کیا ہے ان مولویوں کے پیچھے جا کر، اور ان مولویوں کے بہت قریب سے میں جانتا ہوں یہ کون لوگ ہیں. شیعوں کے مولوی بولے، سنیوں کے بولے یا سلافی لوگوں کے بولے.